खुदावंद यसु मसीह के अजीम मुक़द्दस और जलाली नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप इस खूबसूरत शो को देखकर आप यकीनन बरकत पा रहे हैं। तो नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पास्टर विक्टर सलामत साहब, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है और डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री के वो चेयरमैन हैं, बानी हैं। खुदा ने अपने खादिम को बेशुमार बरक़ात से मालामाल किया हुआ है और ना सिर्फ वो लाहौर शहर के अंदर बल्कि मुख्तलिफ़ देहातों गाँव में जाकर वो अंजील की खिदमत करते हैं। ऐसे लोगों के पास भी वो जाते हैं जहाँ पर ज़रूरत है कलाम की। तो नाजरीन, आज मैंने इस खूबसूरत शो में खुदा के खादिम को मदऊ किया है ताकि कलाम की अजीम सच्चाइयों को, पुरफज़ल बातों को आज वो आप तक पहुंचा सकें। और दौरे हाजरा में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने हाल, माजी और मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच कर तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। तो आज हम अकॉर्डिंग टू द बाइबल बात करेंगे हाल, माजी और मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूं कि खुदा अपने जलाल के लिए पुरफज़ल बातों के साथ उन्हें इस्तेमाल करेगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, बातचीत करें हाल, माजी और मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से, मैं अपने गेस्ट को, प्यारे भाई पास्टर विक्टर सलामत को, इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम भाई साहब। वेलकम, गॉड ब्लेस यू भाई साहब। तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे हाल, माजी और मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से। इस वक्त बेशुमार लाखों लोग हमें वॉच कर रहे हैं, जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जिन्होंने क्या कह लें कि हाल में बहुत कुछ किया और अब फ्यूचर में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन को इन बातों से अयां किया जाए, इन बातों से वो इस्तिफ़ादा करें कि हाल, माजी और मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हाल यानी दौरे हाजरा में मौजूदा जो ज़माना है, इस ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है। तो एक ईमानदार होते हुए हमें किस तरह ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह की तारीफ़ हो। सबसे पहले आप जितने भी भाई बहनें हमें देख रहे हैं, आप सबों को यीशु मसीह में सलाम। सबसे पहले मैंने खुदावन यीशु का शुक्रिया अदा किया। अब खुदावन यीशु मसीह में पास्टर इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, जिनकी वसाक़त से, वसीला से ये खूबसूरत चैनल बना। और आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे प्यारे भाई पास्टर ज़बलून, जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हम खिदमत भी हैं। पास्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बातचीत की है। और मेरा नाम अभी भाई साहब ने आपको बताया है, मेरा नाम पास्टर विक्टर सलामत है और एज ए मिनिस्ट्री जो रन कर रहा हूँ पाकिस्तान में, डिवाइन एवेंजलिस्टा मिनिस्ट्री है, जिसको हम पाकिस्तान में रन कर रहे हैं। और हमारा जो यकीनन हाल में इसको काम चलाना है, वो किस लिहाज से, किस सूरत में और कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। और खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें विजन दी है, रोया दी है, ताकि हम इसको लेकर आगे चलें। और हाल में, माजी में ये मिनिस्ट्री कहाँ तक जाएगी और किन किन शहरों, गांव, बस्तियों में जाकर बहुत सी रूहों को जीत कर खुदा के गला में लाएगी। आमीन। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। आपने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा है कि हाल में, हमारा मौजूदा दौर में हम किस तरह की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। थैंक्सफुल हूँ आपका भी कि आपने मौका दिया। तो इससे पहले भी हमने एक खूबसूरत प्रोग्राम किया था भाई साहब आपके साथ, वो था प्रे लाइन पे। आपने सुना होगा दुआया ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। और मेरा ईमान है कि आप जितने लोगों ने मुझे और खुदा के खादम को सुना, आपने भरपूर बरकत पाई। और इसी तरह जब भी आप कलाम सुने, पहले उसे समझें, फिर उसको जो है ना लाइक किया करें। हालेलुया, खुदावंद बरकत दे। मैं आपके सामने एक खूबसूरत हवाला पढ़ना चाहता हूँ खुदावंद यीशु में। भाई साहब, मैं चाहूँगा कि हम
ایک حوالہ کو پڑھیں تاکہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد ہم حال پر بات کر سکیں گے۔ سو ہمارے لیے آج کا پیغام پالوس رسول کا خط، اس کا 11واں باب اور 33ویں آیت میں ہم خدا کی آواز کو سنیں گے۔ سو یوں لکھا ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے نا واقف ہے۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند یسوع کا شکر ہو۔ سو عزیزو، آج آپ کے پاس بھی کلام مقدس موجود ہے اور آپ کلام کی سچائیوں سے واقف ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے اس خوبصورت حال میں، موجودہ دور میں جو ہم چل رہے ہیں، ہمیں کس طرح کی لائف بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ سو خدا کے خادم نے سوال خوبصورت پوچھا ہے کہ حال میں ہمارا موجودہ دور کیسا ہونا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ سو بھائی صاحب، میں بتانا چاہ رہا ہوں بائبل مقدس میں سے پالوس رسول فرما رہے ہیں کہ فریب نہ کھاؤ۔ اب جو وقت گزر رہا ہے، موجودہ دور جس میں ہم اس وقت چل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، تجربہ لیا ہے کہ اگر ہمارا حال اچھا نہیں ہے، حال میں موجودہ دور میں ہم اچھے نہیں ہیں، تو آگے فیوچر میں بھی اچھے نہیں ہو سکتے۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ فریب نہ کھاؤ۔ پالوس کیا کہتا ہے؟ فریب نہ کھاؤ۔ ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں بھائی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دھوکہ کھائیں، فریب کھائیں، ہمیں ہر روز بائبل کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں نا، تو بائبل ہمیں دنیا کی ساری چیزیں بتاتی ہے، حال بھی بتاتی ہے، ماضی بھی بتاتی ہے، اور مستقبل کے بارے میں بھی بتاتی ہے۔ تو آج ہمارا حال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس دور میں جو چل رہے ہیں، آج کے دور کے اندر ہر شخص کو دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے۔ اور ہم بائبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر کس طرح سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بیماری میں، ڈپریشن میں ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا موجودہ حال کیسا ہونا چاہیے، تاکہ ہم فریب نہ کسی کو دیں اور نہ فریب کسی سے لیں۔ یقیناً اگر میری آج اس ٹاپک پہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، جی ہمارے جو دوست ہیں برے، ہمیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے ہمارا برتاؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا برتاؤ جو ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی شرابیے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم شرابیوں کو خدا کے کلام کے مطابق چینج کریں، یا ہم ان جیسے ہو جائیں؟ کیسے ہمیں کرنا چاہیے؟ پادری صاحب، میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی ہے تو ایماندار اس کے پاس جاتے ہی نہیں، سلام دعا بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسے کنٹینیو رکھتے ہوئے ان ایمانداروں کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو صرف ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کے اچھے گھر ہیں، گاڑی ہیں، بنگلے ہیں، یا تعلیم یافتہ ہیں، ان لوگوں کے پاس جاتے نہیں جو شرابی ہیں یا نشے میں زندگی بسر کرتے ہیں یا جھوٹ، فریب، لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ہمیں کس طرح شرابیوں کے ساتھ برتاؤ رکھنا چاہیے۔ بھائی صاحب، آپ نے جو بڑی خوبصورت بات کی ہے، میرا ایک دوست ہے، تو وہ کس قدر گہرے طور پر شراب نوشی کرتا ہے، بری صحبتیں رکھتا ہے،
فریب دیتا ہے, ہر کام میں یہ کام کرتا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیچھے ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے کلام کے اندر, وہاں ہماری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور دوست کے ساتھ مزید ہم گھومے پھرے. وہ سگریٹ بھی پیتا رہا وہاں پر, اس نے کچھ ڈرنک بھی وہاں پر کی. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نے مجھے بتایا کہ تو اس کے ساتھ کلام کر. میں نے بائبل کو کھولا اور میں نے پالوس کا خط, یہی حوالہ, اور اس کے علاوہ میں نے پالوس کا خط گلتیوں کی کلیسیا کے نام 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں نے پڑھا کہ نشہ باز خدا کی بادشاہ میں داخل نہ ہوں گے. تو میں نے اس سے گفتگو کی تو یقیناً اسے کچھ شرم آئی اس بات پر کہ واقعی خدا کے خادم ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا سگریٹ پی رہا ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ ہم آپ کو بائبل کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں کہ خدا کیا ہے. خدا محبت ہے. بائبل کے اندر پڑھے تو لکھا نشہ باز اس کی بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ وہ جائیں ان کے پاس بغیر ڈر بغیر خوف کے, اور جا کر ان کو تعلیم دیں جو بائبل مقدس کی باتیں ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑتی ہے. لیکن کیا ہے کہ ہمیں جب بروں کے ساتھ جا کر ملنا ہے تو ان جیسے نہیں ہو جانا بلکہ ان کو چینج کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے. تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایماندار ہیں, خدا کے خادم بتا رہے تھے کہ جو نشہ باز ہیں ان کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اگر ہم جاتے ہیں تو ہمیں ان جیسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بائبل مقدس کی تعلیم انہیں دینی چاہیے تاکہ وہ اس گناہ سے باز آئیں, تاکہ وہ جو فریب کھا رہے ہیں اس سے بچ سکیں. تو پادری صاحب یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. آگے کیا مزید ناظرین کو آپ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے خاص طور پر بھائی صاحب اسی بات پر ہی زیادہ دھیان دینا ہے کہ حال کے اندر سبھی ایمانداروں کو ضرورت ہے جن کے پاس خدا کا کلام ہے, روح کی تلوار ہے. انہیں چاہیے کہ ان گاؤں میں جائیں, بستیوں میں جائیں, ان شہروں میں جائیں جہاں پر لوگ مسیح کو قبول نہیں کر پا رہے. کیوں ہم اپنے علاقے تک ہی محدود رہتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ہم آگے نکلیں. بائبل مقدس میں کیا متی کی انجیل کہتی ہے کہ ساری دنیا میں جاؤ. ہم ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے بلکہ ہمیں ہر جگہ جانا ہے. کون جائے گا؟ آج ایماندار جا ہی نہیں اس طرف. کیوں نہیں جا رہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جس دائرہ کے اندر ہیں وہیں پر رہیں, لیکن ہمیں یہاں اس دائرے سے باہر نکلنا ہے. کتنے لوگ بکھرے پڑے ہیں, ان کو جا کر یسوع کا کلام سنانا ہے. اور یہ پالوس سچ کہہ رہا ہے کہ ان کی عادتیں ہم نے نہیں اپنانی بلکہ ہماری عادتیں ان کو اپنانی چاہیے. اور کیسے؟ جب آپ ان کو بائبل کی تعلیم دیں گے. تو میں بتا رہا تھا اس بھائی کو میں نے تعلیم دینا شروع کی, پھر وہاں سے ہم واپس آئے, پھر یہاں میں ان کو تعلیم دینا شروع ہو گیا. میں ایک دو ہم نے عبادتیں کی اور وہاں ان کو لے کر گیا. میں نے گیت گایا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا تالیاں بجا رہا ہے, اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ دعا کریں گے. اس نے دعا بھی کی, اور دعا کرنے سے میں بڑا خوش ہوا. یعنی کہ میری جو کوشش تھی, پالوس کہتا ہے کوشش کرنے میں سستی نہ کرو. میری کوشش تھی کہ یہ شخص کسی نہ کسی طریقے سے بدل جائے تاکہ اس کا جو آنے والا دور ہو, آنے والا وقت ہو, آنے والا مستقبل ہو, فیوچر ہو, وہ مسیح خداون کے تابع ہونا چاہیے. تو میں نے پوری کوشش کی, اور کوشش کر کے میں نے ان کو یہ تعلیم دی کہ آپ ایماندار بن جائیں. میں نے سب سے پہلے اس کو کیا بات بتائی کہ بھائی توبہ کریں. پھر میں نے کہا کہ آپ بپتسمہ لیں. پھر میں نے اس کو بتایا کہ آپ دعا میں وقت گزاریں تاکہ خدا کا روح آپ کو ملے. اور میں نے کہا جب آپ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی بائبل مقدس فرما رہی ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. خدا آپ کا چناؤ کرے گا.
اور میں نے اس کو مثال کے ساتھ بھی سکھایا ہے کہ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تبدیل ہو کر آج ان کے ہاتھوں میں منہ میں خدا کا کلام ہے. آمین. پریز گاڈ. اور یقین کریں میں اس بات کو اب سے حال کے اندر لے کر میں چاہ رہا ہوں کہ میں مستقبل تک جاؤں اس کو لے کر. آمین. اور میں یقین کریں خوش ہوا ہوں کہ وہ بھائی اب ہمارے ساتھ جاتا ہے. ہم گاؤں میں جا رہے ہیں, ہم ڈیفرنٹ ولیج میں جا رہے ہیں, ہم شہروں میں جا رہے ہیں اور لوگوں کو مل رہے ہیں, اور وہ بھائی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آمین. اور وہاں ہم ان کو استعمال کیسے کرا رہے ہیں کہ ہم ان سے دعا کرواتے ہیں اور وہ دعا کرتا ہے, اور جب سے وہ ہمارے ساتھ ہے اس نے سگریٹ پینا بند کر دیا ہے. آمین. آمین. ہم اس بات پر نہایت ہی خوش ہوئے کہ خدا نے ہماری ویژن کو پورا کرنا شروع کر دیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. ناظرین, آپ سن رہے ہیں کہ حال کے تعلق سے ایک ایماندار کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ ملے تو جو کچھ کلام کی باتیں اس کے اندر ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں. یہ نہیں کہ وہ اگر برا شخص ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کی عادتیں آپ اپنا لیں. نہیں, خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے, جو کچھ خدا نے برکت نعمت آپ کو دی ہے, آپ ٹرانسفر کریں, کلام سنائیں, تاکہ وہ شخص گناہ گار جو ہے وہ بچ سکے, دھوکہ نہ کھائے, فریب نہ کھائے. پادری صاحب, نیکسٹ جو بات ہے کہ ایماندار جب مستقبل میں داخل ہوگا, بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ کس طرح ایک ایماندار کو زندگی بسر کرنی چاہیے؟ یس, اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو پالوس رسول کا خط گلیتیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں اس کے لیے بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. اگر ہم اسے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, میں چاہوں گا کہ میں ذرا آپ کے سامنے اس کو پڑھوں, بڑی خوبصورت, تاکہ جو جتنے ہمیں سن بھی رہے ہیں وہ بھی سنیں, تاکہ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ بھی میرے ساتھ بائبل کو لیجئے گا اور پڑھیے گا. سو پیسہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے, مگر روح کا پھل محبت ہے, آمین. خوشی ہے, اطمینان ہے, تحمل, مہربانی, نیکی, ایمانداری, حلیم, پرہیزگاری, ایسی کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے. سو اس میں جو میں نے اسپیشلی بات سیکھی ہے وہ ہے محبت, آمین. سیکنڈ ہے پرہیزگاری, اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ ان کے اوپر ہونا چاہیے, آمین. کہ ہمارے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے, کہ ہم ساری دنیا میں جائیں اور ایک ایک خاندان, فیملی میں, ملک میں, شہر میں, بستیوں میں جا کر ان کا مستقبل انہیں بتائیں کہ آپ کا مستقبل کیسا ہونا چاہیے, آمین. پریز دی لارڈ. آپ کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے. اور یقین کریں مجھے وہ داؤد کی بات یاد آتی ہے کہ جب وہ جاتی جولیت سے لڑنے کو نکلا, اس کی عمر کیا تھی, 13-14 سال, اور کیا وہ جاتی جولیت کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہو گیا. آخر اس کے ساتھ اس کا مستقبل تھا, وہ کون تھا؟ خدا. وہاں لکھا ہے زبور 31 کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنا ایام خدا کو دیا تھا, اس کا ایام خدا کے ہاتھ میں تھا. تو ہمیں اب مستقبل میں کیسا کام کرنا ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ ایریز میں جا کر لوگوں کو سکھانا ہے کہ اپنا ایام خدا کو دے دیں, اپنا مستقبل خدا کو دے دیں. ہمارا مستقبل میں فیوچر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں, ایک دوسرے کے گناہ معاف کریں. اگر کوئی آپ کو گالی دیتا اس کے لیے برکت چاہیں, اگر کوئی آپ کے لیے برا سوچتا اس کے لیے دعا کرے. ہمارا مستقبل اس سے اچھا ہوگا کہ جیسے داؤد وہاں پر کہہ رہا ہے, زبور 31 کے اندر فرما رہا ہے کہ اے خدا میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہے. آج مستقبل میں ہمیں یہی ہر روز کہنا ہے کہ خدا میرا مستقبل تیرے ہاتھ میں ہے. وہ آپ کو سرفرازی دے گا, وہ آپ کو کامیابی دے گا, وہ آپ کو ترقی دے گا, آپ کا خاندان خوبصورت ہوگا, آپ کی فیملی خوبصورت ہوگی, آپ کا بزنس خوبصورت ہوگا, آپ ہر لحاظ سے خدمت میں خوبصورت ہوں گے, کیونکہ آپ کا ایام مستقبل خدا کے ہاتھ میں.
تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں۔ پہلے حال کے تعلق سے خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ ہمیں حال میں یعنی موجودہ دور میں اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنے کی ضرورت ہے اور گناہ گاروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے اور بائبل کی تعلیم ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ ہم خود ان جیسے نہ ہو جائیں بلکہ بائبل کی تعلیم ان تک پہنچائیں تاکہ گناہ گار اپنے گناہوں سے باز آئے، مسیح کو قبول کرے اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنے۔ تو ناظرین دوسری بات خدا کے خادم نے بتائی ہے کہ مستقبل اگر آپ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں میں دیتے ہیں تو آپ کا فیوچر بہت خوبصورت ہوگا۔ اور فیوچر کے تعلق سے خدا کے خادم نے یہ کہا ہے کہ خدا آپ کو فیوچر میں لے کر جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں پہلے یہ باتیں فٹ ہونی چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے کہ میں فیوچر میں جب خدا مجھے داخل کرتا ہے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میرا فیوچر خوبصورت ہوگا کیونکہ میں خدا میں ہوں۔ اور جب خدا فیوچر میں آپ کو لے کر جاتا ہے آپ کے دل کے اندر پہلے ہی ان باتوں کو ہونا بہت ضروری ہے کہ محبت ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، آپ کلام پڑھنا چاہیے۔ خوبصورت زندگی تبھی ہوگی جب آپ خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ دعا کریں گے، محبت رکھیں گے، اتحاد رکھیں گے اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ تو بعض لوگ ناظرین ماضی پر بہت ماتم کرتے ہیں، تو لاسٹ جو بات ہے ماضی، تو خدا کا خادم ہمیں بتائے گا اکارڈنگ ٹو دا بائبل ماضی کے تعلق سے بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو پادری صاحب لاسٹ پر میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، بعض ایماندار بھی ماضی کو بڑا یاد کرتے ہیں۔ ماضی میں جیسے مصر میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے خدا نے غلامی سے نکال بھی لیا اور پھر بھی ماتم کرتے تھے، وہاں پر تو ہم کھیرے کھاتے تھے، وہاں پر یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ وہ فیوچر کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ خدا نے غلامی سے نکال کر ہمیں ایک خوبصورت زندگی میں داخل کر رہا ہے۔ تو آج بھی کئی ایماندار ایسے ہی رونا روتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس خوبصورت شو کے ذریعے ان کو ایمان میں آگے بڑھنے کی تحریک دے، موٹیویشن دے تاکہ وہ ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوں اور اپنے خدا کے نام کو جلال دیں۔ پریز ہالیلویا۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ہمارا ماضی کیسا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو تم نئے ہو گئے۔ ابھی میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ایک چرچ کے ممبر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے چرچ کا ممبر ماضی میں اس کی لائف کیسی تھی۔ اس نے پاؤں کے اندر اتنا بڑا وہ جو کڑے بنے ہوتے ہیں وہ ڈالا ہوا تھا اور 5 انگوٹھیاں ڈالی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں، اور دربار پر جا کر الٹا لٹکتا تھا اور اپنے آپ کو وہ کہتا تھا کہ میرا جو ماضی ہے ایسا ہی چلے گا۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا ماضی کیسا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے خدا نے استعمال کیا میں نے ان کی وائف کو کہا کہ آپ انہیں میرے پاس لائیں، میں ان کو بائبل کی تعلیم دوں گا۔ میں نے کلام شیئرنگ کی کس پر تقریباً 2018 میں ان کی وائف ان کو میرے پاس لے کر آئی اور ایسٹر کا مہینہ چل رہا تھا اور 7 کلمات کی عبادت تھی۔ تو میں نے جب اس کا ماضی دیکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یار لوگ اب کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، یہ ابھی بھی ویسے ہی چل رہا ہے۔ پاؤں میں اتنا بڑا وہ کڑا سا ڈالا ہوا، ہاتھوں میں ڈالے ہوئے، اور 5 اس نے وہ انگوٹھیاں پہنی ہوئی، کانوں میں 6 بالیاں پہنی ہوئی، اور وہ میں نے جب ان سے گفتگو کی اور وہ کہتا کہ میں ہر سال جیسے وہ ننگے پاؤں جاتے ہیں درباروں پہ، وہ وہاں پر جا کر نا دھمال ڈالتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ تیرا ماضی کیسا ہے؟ میں نے فوری کلام شیئر کیا اور میں نے یسوع کے لہو کے بارے میں اسے بتایا کہ یسوع کے لہو کی قدر کیا ہے،
اس نے تجھے خریدا ہے. Praise اور کیسے خریدا ہے؟ مار کھائی، دکھ سہے، کانٹوں کا تاج پہنا، کوڑے کھائے، پسلی میں نیزہ، سب کچھ اس نے تیرے لیے کیا ہے. اور تو ماضی میں کیا کر رہا ہے؟ Yes. جب میں نے کلام کیا تو کوئی ایسی بات خون کی جو اس کے مائنڈ میں بیٹھی، اور اس نے فوری اسی ٹائم کہا، میرے پاس آ کر بیٹھ کر کہا کہ بھائی صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آمین. میں نے دیکھا کہ خدا بعض وقت ایسا ہے کہ خدا پل بھر میں کام کر دیتا ہے. جیسے داؤد کہتا ہے میں نے رات دعا کی، صبح ہی خدا نے مجھے اس کا جواب دے دیا. آمین. Praise God. تو موقع پر ہی خدا نے جو ہے نا اس کو تبدیل کیا، اور وہ کہتا ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. آپ بلیو کریں، اس سے بھائی نیکسٹ سنڈے آیا تو اس نے اپنا کڑا بھی اتارا ہوا تھا، انگوٹھیاں بھی اتاری ہوئی تھی، اور بالیاں نہیں اتاری تھی. لیکن میں نے جب ماضی میں پھر اسے تعلیم دی کہ بھائی اسے بھی اتاریں، اس نے سب کچھ اتار کر تو کہا آج سے میں ان چیزوں سے بری ہوا. آمین. آمین. اور اس نے کہا کہ اب میرا ماضی نہیں رہے گا، اب میں مستقبل میں آ جاؤں گا. آمین. آمین. تو خدا کے فضل سے اس کی لائف چینج ہوئی. اب وہ ہمارے ساتھ خدمت کر رہا ہے، ہمارے چرچ کے ایلڈر بنا ہوا ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آج آپ نے سنی ہے. اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے، مستقبل کیسا ہونا چاہیے، اور آخری بات، ماضی پر ہمیں ماتم نہیں کرنا چاہیے. جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کڑا جو ہے یہ غلامی کی نشانی ہے. ان ساری چیزوں کو اتار کر ہمیں یسوع مسیح کے غلام بننے کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کے پیروکار بننے کی ضرورت ہے. جب ہم مسیح کے غلام بن جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسیح کی غلامی میں آ جاتے، بلکہ ہم دوسری غلامیوں سے چھوٹ کر ایک خوبصورت زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. تو ناظرین، لاسٹ پر میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حال، ماضی، مستقبل خداوند کے ہاتھ میں ہے. جب آپ اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیجئے، آپ کا ماضی بھی خوبصورت رہے گا، آپ کا حال بھی خوبصورت رہے گا، اور آپ کا فیوچر بھی خوبصورت رہے گا. تو ناظرین، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی کلام کی پرفضل باتوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.